बराह रास्त आपको दिखाएंगे वफाकी वज़रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक हेडक्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन का, और जिस तरीके से कैंपेन्स इलेक्शन कमीशन से उठ रही हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करना अहम था। और आज भी जो कुछ कमेटी प्रोसीडिंग्स हुई वो भी उसके ऊपर भी अवाम को एतमाद में लेना ज़रूरी था। और फिर जो इस वक्त एक शाहिद खकान अब्बासी एंड कंपनी और ये सारे लोग मिल के जिस तरीके से एक मुतनाज़ा बना रहे हैं सारे मामले को, उस पर गुफ्तगू करना ज़रूरी था। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूंगा, फिर आज़म सवादी साहब और बाबर अवान साहब हमें आगे लेके चलेंगे कि हम इसके ऊपर हमारा लाएमल क्या है, हम आगे किस तरह से इस पर जाना चाहते हैं। 2013 के इंतखाबात हुए, उसमें अगर आप देखें तो उस असम्बली की जो पहली तकरीर इमरान खान साहब ने की थी वो ये की थी कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब आपको बहुत मुबारक हो, आप वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन तमाम जमातें ये कह रही हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है। हम आपसे मुतालबा ये करते हैं कि आप अगर सारा इलेक्शन नहीं भी खोलना चाहते तो 4 हलके आप खोल लें और उससे पता चल जाए कि वाकई ही जो इल्ज़ामात हैं उनमें सब्सटेंस है या नहीं है। इमरान खान की तकरीर के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासी तारीख़ की एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ हुआ, जिसका मकसद क्या था, फ्री फेयर और इन अकॉर्डेंस विद लॉ इलेक्शन करवाना। और वो तहरीक जो थी वो मुंतनिज हुई एक जुडिशल कमीशन के ऊपर जिसके सरबराह जस्टिस नासरुल मुल्क थे। जस्टिस नासरुल मुल्क साहब ने तमाम जमातों को सुना और उसके बाद उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो लोगों के सामने रखी। उनका जो कंक्लूजन था वो क्या था? उनका कंक्लूजन ये था कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मुनसफ़ाना इंतखाबात का तरीक़ाकार है वो 100% मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो तनाज़ात की ज़द में रहता है। इलेक्शन कमीशन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हाईली पॉलिटिसाइज्ड है, उसके अंदर लोगों को एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और तमाम जिस तरीके से जो इदारे हैं जो इलेक्शन कमीशन के मातहत इंतखाबात करवाने का जिनके पास मैंडेट है, जिनके पास हक़ है, और वो अफराद जो इलेक्शन कमीशन में काम करते हैं, उन तमाम का जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं वो उनके काम के ऊपर हावी है। ये जुडिशल कमीशन का नटशेल था जो कि जस्टिस नासरुल मुल्क साहब जैसे एक बड़े जज की तरफ से वो रिकमेंडेशन आई। उसके बाद 2018 का इलेक्शन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद का इजहार किया, इमरान खान वज़ीर आज़म बने। जो चंद अहम तरीन हमारे वादे थे मंशूर में, उनमें एक वादा ये था कि हम इलेक्शन सिस्टम को आज़ादाना और मुनसफ़ाना और शफाफ बनाएंगे। तो सबसे पहले कोई और हुकूमत इस मुल्क में ऐसी नहीं गुजरी, वाहिद इमरान खान की हुकूमत है जिसने ये बीड़ा उठाया और एक आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। हमने वो तजावीज़ पहले कमेटी सतह के ऊपर डिस्कस हुई, उसके ऊपर इलेक्शन में प्रेसिडेंट सदर अलवी साहब ने बनने से पहले बहुत तफसील से उसके ऊपर काम किया हुआ था। प्रेसिडेंट हाउस जो है वो उसमें इन्वॉल्व हुआ, और इसी दौरान हमने बाकी पूरी दुनिया के जो तरीक़ाकार हैं उनका जायज़ा लिया। एक अमीक, एक गहरी और एक बहुत गौर हौज़ के बाद हम अपनी रिकमेंडेशंस को हम लेके पार्लियामान में गए और हमने दावत दी अपोजिशन को कि वो आएँ और हमारे साथ बैठें और इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बातचीत करें। अब मामला देखिए क्या है, कोई भी शख्स पाकिस्तान में इंतखाबी निज़ाम से मुतमईन नहीं है। अगर आप अपोजिशन से सुने, अभी आपने देखा जो सियालकोट में हुआ, या उसके बाद कश्मीर की बात कर लें, या गिलगित बिल्तिस्तान की बात कर लें, या ज़िमनी इंतखाबात की बात, जहाँ जहाँ अपोजिशन इलेक्शन हारती है वहाँ पे वो कहते हैं इंतखाबात में धांधली हुई।
یہ صرف عمران خان ہیں جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے دھاندلی ہوئی ہے، اگر پاکستان کے لوگوں میں ایک بہت بڑا ڈس سیٹسفیکشن ہے، ہم غیر مطمئن ہیں اس بات کے اوپر جو الیکٹورل پروسیس ہو رہا ہے، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ حل یہ ہے کہ سیاسی قیادت بیٹھے گی، وہ فیصلہ کرے گی کہ ملک میں کس نظام کے تحت الیکشن ہونے چاہیے جو کہ قابل قبول ہوں گے۔ اس پروسیس میں ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں گیا سینٹ کے انتخابات کا معاملہ، سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے انتخابات میں شفافیت لانے کے لیے۔ الیکشن کمیشن کی جو منطق ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کو حق نہیں ہے انہیں بتانے کا کہ نظام کیا ہوگا، حالانکہ آئین کے آرٹیکل 218 میں از خود یہ لکھا ہوا ہے کہ انتخابات قانون کے تحت ہوں گے۔ اور اسی طرح سے جو ٹی او آرز بنائے گئے تھے جوڈیشل کمیشن کے، جہاں پر جسٹس ناصر الملک صاحب نے جو ٹی او آرز کریٹ کیے تھے، ان میں جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ دس واز اسینشلی، الیکشن کمیشن کے جو فنکشن ہیں وہ کیا ہے، essentially to organize the elections and conduct the elections۔ organize کرنا ہے، conduct کرنا ہے impartially, honestly, fairly, justly and in accordance with law۔ law آپ نہیں بنائیں گے، law بنانے کا اختیار ایکسکلوسیولی پارلیمان کے پاس ہے، اور کوئی بھی ملک اپنی پارلیمان کے وقار کو مجروح نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اصل جو ایک عوام کی آواز ہے وہ پارلیمنٹ سے آپ کو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس قسم کا نظام اپنانا ہے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن کی یہ منطق کہ پارلیمنٹ انہیں یہ گائیڈ نہیں کر سکتی کہ انہوں نے الیکشن کیسے کرانا ہے۔ اور میں الیکشن کمیشن کا بھی آپ کو بتا دوں، سارا الیکشن کمیشن بھی نہیں ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب کو زیادہ شوق آیا ہوا ہے کہ وہ ایک اپوزیشن کے ماؤتھ پیس کے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن تو ایک ادارہ ہے، اس میں مختلف لوگ ہیں، مختلف اس میں حصے ہیں، اس کی اسٹیبلشمنٹ اپنی ہے، اس کی لوگ اپنے ہیں، لیکن الیکشن کمشنر جو ہیں، چونکہ ان کا تعلق ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ ایک قریبی رابطے میں رہے ہیں نواز شریف صاحب وغیرہ سے، ان کی ذاتی ہمدردی بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن الیکشن کمشنر ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، اس کو پارلیمنٹ کو مان کے چلنا ہوگا۔ کسی بھی شخصیت کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کریں اور کہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، ہم اپنا نظام بنائیں گے۔ آج بھی جو ہوا سینٹ میں جو کارروائی ہوئی، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو رویہ تھا وہ پارلیمنٹ کی جو پریویلیج ہے، پارلیمنٹ کا جو استحقاق مترادف تھا۔ اور بدقسمتی سے ہماری اپوزیشن چونکہ ذہنی بونوں پر مشتمل ہے، ایک ان کی جو صلاحیت ہے وہ بڑی اپنے کیسز کے آگے کی سوچنے کی نہیں ہے، انہیں صرف ان کی جو تمام تر ہمارے اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے اس کا صرف ایک ہی ہنر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مقدموں میں تاریخ کیسے لینی ہے، اس کے علاوہ تو ان کی کوئی اور صلاحیت نہیں ہے۔ سو بدقسمتی سے وہ یہ سوچنے اور سمجھنے سے بھی آ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ اگر مضبوط ہوگی تو ملک کے عوام سے مضبوط ہوں گے اور ملک کی سیاست بہتر ہوگی، اور وہ یہ اختیارات جو ہیں روز بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو، لیکن جب بھی انہیں کوئی موقع ملتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیل کر سکیں تو وہ فوراً ڈیل کے اوپر آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ کے اوپر ریفارم کی بات ہو، اصلاحات کی بات ہو، فوری طور کے اوپر اپوزیشن اس کو چھوڑ کے ڈیل کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ اور اب تو خیر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہی کچا چٹھا کھول دیا، ایک دوسرے کے جو کپڑے ہیں وہ چوک میں اتار رہے ہیں، ایک دوسرے کو خود ہی جو ہے وہ ننگا کر رہے ہیں، تو ہمیں کھیل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فضل الرحمان بلاول صاحب کو کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب ان کو کہہ رہے ہیں، اور دونوں مل کے نون لیگ کو کہہ رہے ہیں، اور پھر نون لیگ کے اندر جو لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں وہ اس کا موضوع آج نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹی سوچ ہے اور چھوٹے مقاصد ہیں، اس لیے ان لوگوں سے کوئی بھلائی کی توقع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن کو کسی ٹیکنالوجی کے اوپر اعتراض ہے یا کسی کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے تو وہ میڈیا کھیلنا بند کریں. اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اس طرح سے ایک سیاست کرنی ہے تو میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن کو چھوڑیں اور خود الیکشن میں امیدوار آ جائیں اور دیکھیں اپنی ورتھ آزمائیں کہ ان کا کون وہ وہاں پہ الیکشن کہاں سے لڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں آ کے اپنا کردار ادا کریں. یہ ان کا ایک آئینی حق ہے. لیکن اس وقت جو یوں لگ رہا ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ایک ماؤتھ پیس بن گئے ہیں اپوزیشن کا, جو ظاہر ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہونے کی حیثیت سے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر سب سے بڑی عددی اکثریت رکھنے کے اعتبار سے اور وزیر اعظم عمران خان اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں اور سب سے بڑا ہمارا ووٹ بینک ہے. اگر ہمیں چیف الیکشن کمشنر پہ اعتماد نہیں ہے تو مجھے بتائیں وہ الیکشن کیسے کرائیں گے. لہٰذا میری یہ ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کریں. آپ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اعلیٰ کار نہ بنیں, آپ اپنے آپ کو ایک ادارے کے سربراہ کے طور کے اوپر آگے لے کے جائیں اور لوگوں کو ہدایات جاری نہ کریں کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ جو انہوں نے اعتراضات کیے. اب وہ کیا اعتراض تھے؟ اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں مچھلی جو ہے وہ درخت پہ بھی تو چڑھ سکتی ہے نا کسی دن, تو وہ تو اس کی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اگر درخت پہ چڑھ گئی تو کیا ہوگا. تو اس طرح کے احمقانہ جو آبجیکشنز جس طرح کہ انہوں نے ای وی ایم کے اوپر لگائے اور پھر ایک سیاست کی آبجیکشنز, تو اگر آپ لگاتے تو آپ پریزیڈنٹ ہاؤس آ کے لگا دیتے. یہ ہمارے دونوں معزز منسٹر صاحبان جو ہیں یہ کمیٹی میں, آپ کمیٹی میں چلے جاتے وہاں پہ کرتے. آپ اوپن اس کو جو ہے وہ سیاست کے لیے اگر استعمال کریں گے تو پھر آگے سے رسپانس آئے گا, اور آج بھی اس کا جو ہے وہ رسپانس آیا. اب میں تھوڑا سا گزارش کروں گا ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے کہ جو ریفارمز ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہیں ایک اس کا احاطہ کیجئے, اور پھر ہم جو آج جو کچھ ہوا اور آگے کیسے ہوگا وہ اعظم سواتی صاحب ایکسپلین کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فواد چوہدری صاحب, اعظم سواتی صاحب اور جینٹلمین. آج جو میٹنگ تھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار پارلیمنٹری افیئرس, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال اکتوبر میں الیکٹرل ریفارمز کے بل اسمبلی کے اندر پیش کیے, قومی اسمبلی میں, اور وہ بل 3 مہینے پہلے یعنی 8 ماہ گزرنے کے بعد تقریباً ان کو قومی اسمبلی نے پاس کیا. اس دوران اپوزیشن کی طرف سے ایک تجویز بھی آئی ریپیٹ کوئی سامنے نہیں آئی کہ ریفارم کس طرح سے ہونی چاہیے. نہ الیکٹرل ریفارمز کے اوپر آئی, نہ ای وی ایم کے اوپر آئی, نہ آئی ووٹنگ کے اوپر آئی. اس کے بعد جب ہم سینٹ میں لے کے گئے تو سینٹ کے رولز کے مطابق کمیٹی کے پاس 2 مہینے تھے کہ وہ ان ریفارمز کے اوپر اپنا فیصلہ دیتی, لیکن اپوزیشن کمیٹی کھیلتی رہی. 2 مہینے گزر گئے, لاکھوں روپے اس دوران کمیٹی پہ لگ گئے قوم کے, اس کے بیٹھنے پہ, آنے جانے پہ, جو دیہڑی داری ملتی ہے وہاں پہ بیٹھنے کی, محنتانہ ملتا ہے اس سارے کو, اور پھر جو اے سی چلتے ہیں لگائیں آپ ذرا خرچہ. اس کے بعد پھر 90 دن کے اندر اگر کوئی بل جاتا ہے ٹرانسمٹ ہو کے نیشنل اسمبلی سے ٹورڈز دی سینٹ آف پاکستان تو اس کو پاس ہونا ہوتا ہے. آج جب چند گھنٹے 90 دن میں رہ گئے تو ان کو رفتار لگ گئی. کمیٹی میں ہم گئے اور وہاں جو پچھلے 5 دن سے حکومت کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ان کے اوپر اعتراضات آ گئے ہیں ریگولیٹر الیکشن کمیشن کی طرف سے, ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جا کے حکومت کا موقف آج سامنے رکھیں گے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی پارلیمنٹری کمیٹی نے حکومت کو بلڈوز کیا اور کہا کہ ہم آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے. 37 پوائنٹس میں سے میں 2.5 گھنٹے تقریباً چلی ہے کمیٹی, اس میں سے مجھے 5 پوائنٹس پہ بات کرنے دی گئی اور باقی سارا وہ بولتے رہے. اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کے حضرات تھے ان کے سامنے ہم نے سوال رکھنے تھے. مثال کے طور پہ 3 سوال میں یہاں رکھتا ہوں.
وہ اٹھ کے چلے گئے. اور یہ بھی پہلی بار ہوا کہ کوئی ریگولیٹر جس کو ریگولیٹ کرنا ہے سسٹم کو, اس کے لیے قانون سازی ہو تو وہ اس میں سے اٹھ کے چلا جائے اور واک آؤٹ کر دے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے. دوسرا کوئی واقعہ مجھے آپ نہیں بتا سکتے. گفتگو نرم بھی ہوتی ہے, گفتگو نرم نہیں بھی ہوتی, اس کے باوجود لوگ بیٹھتے ہیں. یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ اپوزیشن کی کمیٹی کے جو چیئرمین تھے انہوں نے بلوچستان کی جو سینیٹر تھیں ان کو ویڈیو لنک پہ رائٹ آف ووٹ دینے سے انکار کر دیا. 1 گھنٹہ اس پہ لگا کہ آپ ان کو رائٹ آف ووٹ دیں, انہوں نے انکار کیا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان ویڈیو لنک کے ذریعے سے چلتا ہے. آج پاکستان کا اور دنیا کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. بڑی بڑی بین الاقوامی تنظیموں کے اجلاس ہوتے ہیں جس میں ہمارے پرائم منسٹر, فارن منسٹر, دوسرے منسٹر جاتے ہیں, ویڈیو لنک کے ذریعے سے جاتے ہیں. انہوں نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اتنا گھبرا رہے تھے, لیکن ایک بات کلیئر تھی کہ اپوزیشن آج بے نقاب ہو گئی ہے. اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے 3 باتوں کا. پہلا یہ کہ وہ ریفارمز کے دشمن ہیں, سٹیٹس کو کے بندے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی پاکستان میں شراکت اقتدار کے دشمن ہیں. آج انہوں نے ثابت کیا ہے دونوں پارٹیوں نے مل کے, حالانکہ یہ وہی دونوں پارٹیاں ہیں بڑی جنہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ آپ نے دھاندلی کی ہے, اپوزیشن لیڈر ہمیں ہونا چاہیے. آج تو جو ہمارے دوست نون کے کر رہے تھے پریس کانفرنس, ان کے لیے تو مبارکباد کا دن ہے, اس لیے کہ انہوں نے آج قبول کر لیا یوسف رضا گیلانی کو, اور وہ الیکشن بھی ان کے لیے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو گیا جو ہوا تھا اپوزیشن لیڈر کا بھی اور اس سے پیچھے جو الیکشن ہوا تھا. صرف کس کے لیے؟ صرف اس بات کا خوف تھا کہ اگر 1 کروڑ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے تو وہ سمجھ, فہم, عقل, تجربے, علم, ہنر کے مطابق اس کو استعمال کریں گے. اور چونکہ یہ چاروں چیزیں وہاں موجود نہیں ہیں, ان کو خطرہ ہے کہ عمران خان کو ووٹ مل جائے گا. اب آ جائیے ایک دوسرا پہلو ہے اس کا. میں پرائم منسٹر کی طرف سے, کابینہ کی طرف سے, اپنی طرف سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا سفر کھوٹا آج نہیں ہوا. اپوزیشن بے نقاب ہوئی ہے. ہم آپ کے بل کو اور دونوں بلز کو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ لے کے جا رہے ہیں. آج بھی کمیٹی میں ہماری اکثریت تھی, 6 ووٹ ایک طرف تھے, 7 ووٹ ہمارے تھے. اور کیوں وہ ریفیوز کیا کمیٹی کے چیئرمین صاحب نے؟ وہ چاہ رہے تھے کہ جب 6 ووٹ برابر ہو جائیں گے, خاتون کو انہوں نے ووٹر کو نکال دیا درمیان میں سے, تو پھر وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں. اور جب ووٹ برابر ہوں تو پارلیمنٹ کے رولز اجازت دیتے ہیں کہ کمیٹی کا چیئرمین ووٹ ڈالے, اس کے بغیر وہ کمیٹی کے چیئرمین کو اجازت نہیں ہے ووٹ ڈالنے کی. اس کا دوسرا پہلو. اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہم 13 تاریخ کو سوموار کے دن صبح 11 بجے پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن بلا رہے ہیں, جس میں الحمدللہ 4تھے پارلیمانی سال کا آغاز کرے گی عمران حکومت, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور کولیشن گورنمنٹ. اور اس کے 1 دن کے بعد بدھ والے دن ہم قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے, اور وہاں سے اس بل کو, جس کو آج انہوں نے ہماری اکثریت کے باوجود بلڈوز کیا, اس کو ہم انشاءاللہ ریفر کریں گے. 2 باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں قوم کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں ریفارم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے, اور دوسری طرف وہ سارے ہیں سٹیٹس کو کے بندے جو اس ریفارم کو روکنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ 2 آرڈرز نہیں 3 آرڈرز ہیں سپریم کورٹ کے. 2014 کا آرڈر ہے, 2015 کا جو کمیشن تھا اس کا آرڈر ہے, 2018 کا فل بینچ کا آرڈر ہے. حکومت سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق اس قانون سازی کو جلد از جلد مکمل کرے گی, اور اس کا راستہ کسی طریقے سے بھی نہیں روکا جا سکتا. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے
پہلی دفعہ نیب کے قانون کو ہاتھ لگایا تھا, آرڈیننس بنایا تھا, آرڈیننس مر گیا. انہوں نے کہا این آر او ہمیں چاہیے, ہمیں قانون سازی نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں لا ریفارم کے لیے آؤ, کہتے ہیں این آر او پہلے دے پھر ہم آئیں گے. این آر او نہیں ملے گا. اعظم سواری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ایک لیڈر عمران خان کی صورت کے اندر 2023 کا الیکشن نہیں سوچ رہا. وہ اس ملک میں ایک ایسا جمہوری نظام کے لیے اور اس کے لیے ایک ایسا نظام اس کو تقویت دینے کے لیے انتخابی اصلاحات چاہتا ہے عملی طور پر, کہ جس کے ذریعے ہمیشہ سے غیر متنازع الیکشن پاکستان کے اندر پاکستان کی جمہوریت کا اساس ہو, شفاف الیکشن اس کی روح ہو. اور اس کے لیے جو ٹاسک, جب میں پارلیمانی امور کا وزیر تھا, ہمارے 6 ممبران کو, کابینہ کے ممبران کو باقاعدہ طور پر یہ ٹاسک سونپا گیا. اور ڈاکٹر بابر ایوان صاحب نے جس بات کا ذکر کیا کہ اکتوبر کے اندر لاسٹ ایئر ہم نے 49 امینڈمنٹ باقاعدہ طور پہ پیش کی. اور سٹیک ہولڈر کون تھے؟ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جو تھا وہ الیکشن کمیشن تھا. اس کی مندی کے مطابق ہم نے باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ کے اندر وہ امینڈمنٹ ہم نے پیش کی. اور اس کے بعد میں داد دیتا ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ پچھلے 2.25 سال سے برابر ہر جمعرات کو یا ہر دوسری جمعرات کو ایوان صدر کے اندر میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں, جس میں بیرون ملک کے ٹیکنالوجی کے ماہر, جس میں اس ملک کے ٹیکنالوجی کے ماہر اور باقاعدہ الیکشن کمیشن وہاں شامل ہوتا. جو پروٹوکول آپ کو ای وی ایم کی مشین سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے آپ کو بتائی, وہ ان کی اسپیسیفکیشن الیکشن کمیشن کی دی ہوئی اسپیسیفکیشن کے مطابق ہے, لیکن مشین وہ نہیں. مشین جو جس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, جس مشین کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, جہاں سے بنانا چاہتے ہیں, یہ ثوابدید مکمل طور پر الیکشن کمیشن کا ہے, ہمارا نہیں, حکومت کا نہیں. لیکن 2014 کے اندر آپ کو ادارت عظمیٰ کہتی ہے کہ دیکھیں آپ کے الیکشن پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. یہ رپورٹ جو ہے, جس کا ذکر فواد چودھری صاحب نے بھی کیا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا, یہ وہ رپورٹ ہے جسٹس ناصر ملک نے جو کمیشن کے ہیڈ تھے 2015 کے اندر. اس کی اگر تفصیل دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت الیکشن کمیشن کا منہ بند ہونا چاہیے. آج 6 سال گزر چکے, 6 سال اس کے بعد اب جس لیڈر نے یہ کوشش کر رہا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ کہ ایک منصفانہ اور شفاف الیکشن کی طرف ہمیں جانے کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ریلوے میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے, ان ایفیشنسی کو ختم کرنے کے لیے, مس مینجمنٹ کو ختم کرنے کے لیے, اس کے ہر ٹیئر کے اوپر جو ہے میں ٹیکنالوجی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آ رہا ہوں. کافی کام ہو چکا ہے. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں کبھی بھی نہیں ہوں گی اگر آپ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے نہیں کریں گے. جہاں ٹیکنالوجی کے ماہر اسی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر آئے, اور اگر آپ اس ایف آئی آر کو جو الیکشن کمیشن نے دی ہے ہماری حکومت کے خلاف, جو اچھا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تاکہ ریگنگ کا یہ کاروبار جو کر رہے تھے اور ان کے نیچے جو لوگ کر رہے تھے وہ تو بند ہو جائے گا اگر الگ ای وی ایم اگر آ گئی. اور پھر پاکستانی جو بیرونی ملک لیتے ہیں, ہماری معیشت و معاشرت کا حصہ, ریڑھ کی ہڈی ہے, ان کے ساتھ اتنی بڑی بے انصافی. پھر 2015 کے اندر یہ دیکھیں یہ رپورٹ کیا ہے, اور اس کے بعد کانسٹنٹلی ہم یہ کہہ رہے ہیں وسائل ہم آپ کو دیں گے, لیکن خدا را وہ طریقہ کار اختیار کریں, وہ ٹیکنالوجی لے کے آئیں. یہ آپ کا ثوابدید ہے. نادرا کو باقاعدہ طور پہ بتا دیا ہے, اور اس معاشی
प्रिकारियस कंडीशन के अंदर भी इमरान खान ने कहा है कि जितने पैसे आपको चाहिए, लेकिन एक संग मील जो है हम इलेक्शन कमीशन के जरिए इस मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहते हैं। और आज हालत यह है कि वो बैसियत फरीक के हमारे मुकाबला आ चुके हैं, फरीक के। क्या अपोजिशन ने आज तक जो गुल खिलाए इस मुल्क के अंदर, जो करप्शन की है, जो नाइंसाफी की है, सिंध की जाके हालत को देखें, जुल्म और बर्बरियत जो है जिस तरह हर महल्ले हर कूचे की जीनत बनी हुई है, ये जमहूरियत है। और जमहूरियत के नाम अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।